बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। आइए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि दुनिया में कितने पैगंबर आए और पैगंबर किसे कहते हैं, पैगंबर का मतलब क्या है, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और इंसान के जीवन का मकसद क्या है, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगा कर सुनेंगे, समझ कर सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें, कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में इस दुनिया में कमाबेश 1,24,000 पैगंबर आए, नबी आए। पैगंबर किसे कहते हैं? हर चीज़ का एक मालिक है, इस कायनात का एक मालिक है, जिसने ये दुनिया इंसानों और जिन्नातों का इम्तिहान लेने के लिए बनाई है। अल्लाह ताला इस संसार में इंसानों में से ही इंसान चुनकर छांटकर पैगंबर बना के भेजता है और पैगंबर के ज़रिए से अपनी खबर इंसानों तक पहुंचाता है। अब सवाल ये है कि कैसे लोग पहचानें कि ये अल्लाह का पैगंबर है और ये हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक की खबर हमें सुना रहा है। तो उसकी पहचान ये है कि जिसने हमें बनाया है, उसने माँ के पेट से हमारे अंदर अपनी रचना बनाई है, अपनी फितरत बनाई है। रचना मतलब जब हम कोई चीज़ बनाएंगे तो उसे किस मकसद के लिए बनाएंगे, वो उसकी रचना है। इसी प्रकार से हमें अल्लाह ताला ने, परमेश्वर ने बनाया है और हमारे अंदर अच्छाई, अपनी अच्छाई से मोहब्बत रखी है। अच्छाई संसार में जिस रूप में भी है सब अल्लाह ताला की है, चाहे किसी भी रूप में हो, और बुराई जिस रूप में भी है सब शैतान की है। इंसान के अंदर अपनी अच्छाई में सुकून रखा है और शांति रखी है, और बुराई के अंदर बेचैनी, घबराहट रखी है। जन्नत के शौक़ रखे हैं, जहन्नुम के खौफ रखे हैं, शैतान की बुराई से नफ़रत रखी है। ये अल्लाह ताला की रचना है। अब इसी रचना के तहत जो पैगंबर आता है, अल्लाह ताला जिसके ज़रिए से अपनी खबर भेजता है, इसी रचना के तहत अल्लाह ताला खबर भेजता है। जिन लोगों की शुद्ध भावना, शुद्ध नीयत होती है, जिन्होंने अपनी रचना को ख़राब नहीं किया होता है, तो वो उस पैगंबर के पैगाम को पहचान लेते हैं और जान जाते हैं कि ये हमारे सच्चे मालिक का सच्चा पैगाम है, ये उसका आदेश है, हमें इस हुक्म पे आना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम कैसे मानें कि हमारा एक मालिक है। तो याद रखें, एक मालिक है हमारा, इस कायनात का, हर चीज़ का एक मालिक है, और वो मौत से पवित्र है और हर तरह की तारीफ़ उसी के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ों का मालिक वही है, वही सारे जहानों का पालनहार है, वही हम सबको पाल रहा है। और याद रखना, बिन देखे दुनिया की कितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, इनकी किसी की भी तारीफ़ नहीं है, कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। चाहे दुनिया का कोई बादशाह हो, कोई भी हो, जो नहीं दिखने वाला हमारा पैदा करने वाला निराकार है, मालिक है, सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। इसलिए याद रखें, बिन देखे सबसे ज़्यादा कदर व कीमत हम उसी की करें, सबसे ज़्यादा कदर हमारे दिल दिमाग में उसी की हो, क्योंकि वही तारीफ़ के लायक है। और सबसे ज़्यादा डर हम उसी का करें, सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम उसी से करें। याद रखें, वही तारीफ़ के काबिल है, उसके अलावा कोई चीज़ तारीफ़ के काबिल नहीं है। वो अकेला पैदा करने वाला है, बाकी हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है। तो पैदा की हुई चीज़ की तारीफ़ नहीं है, पैदा करने वाले की तारीफ़ है। अब आइए हम जानते हैं कि हम कैसे मानें कि हमारा एक मालिक है, हम दुनिया में आज़ाद नहीं हैं। एक बात और मैं अर्ज़ कर दूं आपसे कि जितने भी इंसान हैं दुनिया में, जो दुनिया की बनाई हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, जो हमें दिख रही है, चाहे वो पहाड़ हो, पत्थर हो, चाँद हो, सूरज हो, ज़मीन हो, आसमान हो, जो भी कुछ हो, ये सब गलत खुदाओं की पूजा कर रहे हैं और अंधकार में हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो कायनात की हर चीज़ का बनाने वाला एक अल्लाह है, एक खुदा है, बाकी हर चीज़ बनी हुई है। अब जो चीज़ बनी हुई है उसकी पहचान ये है कि उसका आकार है, रूप है। अब जिसका रूप आकार है वो खुदा हो ही नहीं सकता है, वो ईश्वर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और वो ईश्वर अल्लाह ताला है भी एक ही,
2 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، 33 کروڑ نہیں ہیں۔ اگر 2 بھی ہوتے تو ایک دوسرے کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتا، سنگھاسن پر بیٹھنے کی کوشش کرتا، ایک دن کو نکالتا، دوسرا روک دیتا، ایک ہوا کو چلاتا، دوسرا روک دیتا، کبھی تو ان میں ٹکراؤ ہوتا تو کائنات چل نہیں پاتی۔ کائنات چلنے میں ٹکراؤ ہوتا تو پھر کائنات جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر تباہ اور برباد ہو جاتی۔ اس لیے ایک وقت پہ دن کا نکلنا، رات کا ہونا، ہوا کا چلنا، یہ ساری سسٹم چلنا کائنات کے، یہ ایک خدا کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھیں خدا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہستی جو اپنے باقی رہنے میں کسی کی محتاج نہ ہو، کسی کے آگے کمزور نہ ہو۔ اب ہم جو دیکھیں، جو لوگ خدا کو چھوڑ کر جو بنانے والا ہے ہر چیز کا، وہ نراکار ہے، اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، اصل میں وہ اندھیرے میں ہیں۔ اچھا، اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا یہ ہے کہ انسان کا زندگی کا سمے موت کی طرف زندگی جا رہی ہے، اور انسان دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ انسان کا شریر موت کی طرف جا رہا ہے، اور انسان دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے، اور نہ اپنے جیون کی طرف غور کر رہا ہے کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ وہ سچائی سے اندھا ہے کہ کوئی میرا مالک نہیں ہے، کوئی مجھے بنانے والا نہیں ہے، اور میرا وہ حساب کتاب نہیں لے گا، یہ کائنات ایسی چل رہی ہے، بس آٹومیٹک سسٹم ہے۔ یہ انسان اندھیرے میں ہے، اندھکار میں ہے۔ جو انسان اس کائنات کے جھوٹ والے، دھوکے والے پہلو کو صحیح سمجھ رہا ہے اور سچائی سے اندھا ہے، یہ انسان اندھیرے میں ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھیں اور غور کریں کہ جو انسان بنانے والے خدا کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے، وہ غلط خداؤں کی پوجا کر رہا ہے، غلط راستے پہ چل رہا ہے، وہ اندھکار میں ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مورتی کی پوجا نہیں کرتے، مورتی کو تو ہم سامنے رکھتے ہیں اس کا آکار، تاکہ نراکار کا دھیان لائیں۔ تو یاد رکھیں یہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ ایشور کا، اللہ تعالیٰ کا آدیش اس کا آسمان پہ سے نہیں آیا ہے۔ آسمان پہ سے یہی آدیش آیا ہے کہ تم اس نراکار، اپنے سامنے کوئی آکار نہ رکھو، نراکار ہی کے سامنے اسی کی بھکتی کرو، اسی کی پوجا کرو۔ اور سب سے بہترین پوجا اس دھرتی پر اگر کوئی ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی، وہ ہے نماز۔ نماز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی ہے، کوئی آکار کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک بھی ہمارے بھائی مسلمان ہوں یا غیر مسلمان یا کسی بھی دھرم سے ہوں، سب کا مالک ایک ہے۔ اس کی بنائی ہوئی رچنا اپنے اندر پہچانو، اور اس رچنا کے آدھار پر اس کے صحیح آدیشوں کو جانو، کیونکہ جیون ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچائی کو جانے بغیر ہماری موت آ جائے۔ اس لیے آسمان پہ سے جو آدیش آیا ہے، وہ یہ آدیش آیا ہے کہ کسی آکار والی چیز کے آگے نہ جھکو، بلکہ ایشور سنسار کا مالک نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اور نماز پڑھو آپ، اور یہ خیال کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس حالات پر پہنچنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچائیے، کانوں کو برا سننے سے بچائیے، آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچائیے، دماغ کو غلط سوچنے سے بچائیے، ہاتھ کو غلط پکڑنے سے بچائیے، اپنے وجود کو جو ہے برائی سے بچائیں، اور دل سے نماز پڑھیں، اللہ کی کھوج کریں، تو انشاءاللہ اس حالات پر، اس مقام پر آپ پہنچ سکتے ہیں، نماز کی سچائی کو پا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نراکار ہے، جس کی پہچان کچھ قرآن میں دی گئی ہے، جیسے قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کائنات کا مالک ایک ہے، اور وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری چیز سے مل کر ایک دوسری چیز کچھ کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ سب اس کے آگے سب کو سر جھکانا چاہیے، مگر اللہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ انسان اور جنات کے علاوہ پوری کائنات اس کی غلامی میں جی رہی ہے، اس کی بادشاہت کے تحت چل رہی ہے، سب اس کی پوجا کرتے ہیں، سب اس کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ہوا ہو، جو بھی کچھ ہو، سب اس کے اشارے پر چلتے ہیں۔ لیکن انسان اور جنات کو چھوٹ دی ہے، اور انسان چھوٹ اس لیے دی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ ایمان کے دعوے کرنے میں کون سچا ہے۔ ایمان کے دعوے دار، یعنی ایمان کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، تو سچا کون ہے، پریکشا لی جائے، امتحان لیا جائے، پھر موت کے بعد جیسے کرم کریں ویسے بدلہ ملے گا۔
لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، یہ ہے اصلی مالک خدا کی پہچان۔ تو یاد رکھیں جتنی بھی دنیا میں جنی ہوئی چیزیں ہیں، پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ خدا وہ ہے جس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ تو اس میں سارے انسانوں میں سے ہم کسی کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں ان کو ہم خدا نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیں۔ اور لاسٹ میں سنیے آپ جو قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، یہ سب چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ ان سب چیزوں کا آکار ہے، روپ ہے، ہاتھ پیر ہیں، آنکھ ناک ہیں، کان ہیں، آکار ہے۔ اللہ نراکار ہے، اس لیے وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی برابری کسی بھی چیز سے دنیا میں کرتے ہیں تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ایشور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، صحیح راستے کی تحقیق کریں۔ اللہ لا الہ الا ہو، سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پوجا کرنے کے لائق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور وہ سارے عالمین کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ اور الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی سن لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپیالو، بڑا دیاوان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے اپنی چیزوں کو پیدا کر کے، یعنی کہ وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے انسان اور جنات کو پیدا کر دیا، پھر پیدا کر کے وہ کوئی حساب کتاب نہ لے گا، ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے وہ سب کا حساب کتاب لے گا، سب کو بدلہ دلوائے گا۔ دنیا میں کس نے کس پہ ظلم کیا تھا، دنیا میں کس نے کس کا حق مارا تھا، سب کا بدلہ دلوائے گا۔ مالک یوم الدین، بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اس نے ہی پوری کائنات کو بنایا ہے اور اسی نے اس کی ویوستھا کو سنبھال رکھا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند ہے۔ ہاں، اور زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، یاد رکھیں۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری پہچان بتائی ہے قرآن مجید میں، اس سے ہم اسے پہچان سمجھ سکتے ہیں اور اللہ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ آنکھ سے اس سنسار میں دیکھ نہیں سکتے، جو ہماری آنکھیں یہ سر میں لگی ہیں، ان آنکھوں سے اس سنسار میں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہوا چلتی ہے، جب شریر پر لگتی ہے تو ہم ہوا کو محسوس کرتے ہیں شریر پر لگنے سے، لیکن آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی پرکار سے اللہ ہمارا مالک ہے، جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ ہمارا مالک کیسے ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، کیسے مانیں اس بات کو ہم؟ تو یاد رکھیں، سچائی کے پہلو پر غور کریں اور اپنی زندگی پر غور کریں۔ اور بھئی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا ضرور سنیں تاکہ سچائی کو آپ جان سکیں۔ اور جو انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں آزاد ہوں، جو چاہوں کرتا پھروں، تو اصل میں وہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، وہ بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے نقصان میں ہیں، اس لیے کیونکہ وہ سچائی سے اندھا ہے۔ اور یاد رکھیں، انسان کے گلے میں اللہ کی غلامی کا پٹا بندھا ہوا ہے، انسان کے گلے میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کا، خدا کی غلامی کا، ایشور کی غلامی کا پٹا بندھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو خود نہیں پتہ کہ میں دنیا سے کب جانے والا ہوں، کب تک میں دنیا میں زندہ ہوں، تو ہماری جان کس کے قبضے میں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ اب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، کوٹھی بلڈنگ بنگلے کی دوڑ لگا رہے ہیں، مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں، مایا موہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ دنیا میں جو ہے جو بھی کچھ کر رہے ہیں، مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں، وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کی چاہنا میں دوڑ لگاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ نشانی ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری، اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے، اور نہ ہی ہم اسے ختم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ختم کرا دے گا۔ تو جب دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے تو ہمیں زندگی کی راہیں خود طے کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں،
جب دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے، کوئی ہمارا مالک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے، تو سمجھداری کس بات میں ہے پھر؟ کہ ہمیں زندگی کی راہیں یعنی اپنی مرضی سے زندگی جینے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کی مرضی کو پہچانیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ، جو ہمارے اندر اس کی رچنا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو دنیا میں پہچانیں۔ اس کے حکم دھرتی پر ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ جو سچے من سے اللہ تعالیٰ کی کھوج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تک سچائی اپنی پہنچا دیتا ہے۔ جب دنیا سے مر کے جانا ہمارے بس میں نہیں ہے تو خود اپنی مرضی سے زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہی ہمیں بتائے گا کہ ہماری منزل کیا ہے۔ تو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے بندو، میں تمہارا مالک ہوں، تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں انسان بنایا، تعریف کے قابل بنایا۔ تمہاری آج دنیا میں تعریف ہو رہی ہے، منتری صاحب، کلکٹر صاحب، فلانے صاحب، تو میں نے تمہیں گندے پانی کے قطرے سے، نطفہ مینس ویریے سے تمہیں انسان بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ ہاں، اس ادیش سے بنایا، اس مقصد کے لیے بنایا کہ تاکہ تمہاری پریکشا لی جائے، اور تمہارے سامنے دونوں راستے کر دیے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ چاہے تو میرا احسان مان یا انکار کر۔ احسان مانے گا کہ میرا ایک مالک ہے، ماں کے پیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک انسان بنا دے، انسان کی آنکھیں بنا دے، کان بنا دے، دماغ بنا دے، آنکھوں کے اندر روشن دیکھنے کی شکتی رکھ دے، طاقت رکھ دے، کانوں کے اندر سننے کی طاقت رکھ دے، زبان کے اندر چکھنے اور بولنے کی طاقت رکھ دے۔ ایک میرا مالک ہے جس نے بنایا ہے۔ ماں باپ تو ایک ذریعہ ہے دنیا میں بھیجنے کا۔ تو پہچانے اور میرا احسان جانے اور میری کھوج کرے دنیا میں اور مجھے راضی کر کے آیا، تو میں نے اچھائی پہ چلنے والے کا انجام موت کے بعد جنت رکھا ہے، سورگ رکھا ہے، اور جس کا رزلٹ یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ جو لوگ اچھائی پہ چلتے ہیں انہیں سکون شانتی ملتی ہے۔ اور اگر تو دنیا میں تو نے میری نہ کھوج نہ کی، دنیا کو مقصد اور منزل بنا کے چلتا رہا، میری مرضی پہ نہ آیا، اپنی مرضی پہ جیون جیتا رہا، منمانی کرتا رہا، جیسے کہ میں نے تجھے چھوٹ دی ہے اس چھوٹ کا تو فائدہ اٹھا کر غلط راستے پہ چلتا رہا، دھرتی پہ ظلم جاستی کرتا رہا، تو یاد رکھ اگر تو برائی پہ چلے گا، میں نے تیرے اندر تیری رچنا میں برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے۔ اگر تو برائی پر چلے گا تو تجھے یہاں بھی جو ہے بے چینی گھبراہٹ ملے گی، اور موت کے بعد بھی تو تباہی والی نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ بالکل سیدھے سیدھے آدیش ہیں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر انسان سچائی کے پہلو پر غور کرے۔ تو انسان کے گلے میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کا پٹا بندھا ہوا ہے، انسان کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، انسان کے روئیں روئیں پر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ انسان کی غلامی صاف صاف دکھتی ہے کہ انسان ہر پرکار سے اللہ کا غلام ہے۔ اللہ کی بادشاہت انسان کے روئیں روئیں پر چھائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے، شریر میرا ہے، میں تو نہیں چاہتا کہ میرے ناخون بڑھیں، مجھے کاٹنے پڑتے ہیں، گندگی ہوتی ہے ان سے، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود ناخون بڑھتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی بادشاہت میرے شریر پر چھائی ہوئی ہے۔ میں تو نہیں چاہتا میرے سر کے بال بڑھیں، مجھے آلکس آتا ہے، جوئیں ہو جاتی ہیں، کھجلی مچتی ہے، فیاس ہو جاتی ہے، مجھے کٹوانے پڑتے ہیں، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود میرے سر کے بال بڑھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بادشاہت کوئی اور ہے جس کی بادشاہت میرے روئیں روئیں پر چھائی ہوئی ہے۔ اسی پرکار سے ہم دیکھیں، میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں، میری جان کسی کے قبضے میں ہے۔ میں تو دنیا میں چاہتا ہوں ہمیشہ رہنا، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے کوئی اور موت دے کر اٹھا لے گا، اور جب وہ اتنا طاقتور ہے وہ کہ جب وہ موت دے کر اٹھائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت میری موت کو روک نہیں پائے گی۔ روکنے کی تو بہت بڑی بات ہے، ایک سیکنڈ کوئی بڑھوا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ایسی بادشاہت ہے۔ اب اسی پرکار سے ہم دیکھیں کہ میں اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہوں، میں تو نہیں چاہتا مجھ پہ دکھ آئیں، تکلیف آئیں، کوئی ہے جو بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، میں تو نہیں چاہتا مجھ پہ بیماری آئے، کوئی ہے جو بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، میں تو نہیں چاہتا مجھ پہ کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ تکلیف آئے، لیکن کوئی ہے جو بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا۔ میں تو نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی ہنستا کھیلتے پریوار میں سے کوئی آپس میں کوئی مر کے ہم سے بچھڑ جائے یا میں مر جاؤں، لیکن کوئی ہے جو موت بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا۔ تو یہ ہے ہمارا اصل مالک
جس نے ہمارے اوپر دکھوں کی، غموں کی، پریشانیوں کی برسات کر رکھی ہے، ہمارے اندر جنت کے شوق رکھ دیے ہیں، ہم ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، خواہشات لامحدود ہیں، ہمارے سپنے، تمنائیں، آرزوئیں ہمارے اندر بے شمار ہیں، بے حساب ہیں کہ میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس وہ بھی ہو، میں دنیا کا بادشاہ بن جاؤں۔ لیکن ان خواہشوں کو پورا کرنا ہم دنیا میں چاہتے ہیں، لیکن وہ مالک دکھوں کی برسات کر کے، غموں کی برسات کر کے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بندے، یہ بہت ناپیدار زندگی ہے جو میں نے تمہیں دی ہے، تمہیں خود نہیں پتہ تم دنیا میں کب تک ہو، تمہارے سر کے بال میرے ہاتھ کی پکڑ میں ہیں، جب تک میں چاہ رہا ہوں تم میں دنیا میں چھوڑ رکھا ہے، اور جب میں چاہوں گا تو میں موت دے کے اٹھا لوں گا، تو لہٰذا تمہاری نہیں چلے گی، تم کچھ نہیں ہو، سب کچھ میرا ہے، تمہیں کچھ سمے کے لیے دنیا میں چھوٹ دے دی گئی ہے، تو لہٰذا میری مرضی پہ چل کے آ جاؤ میرے بندے، تو دنیا میں میری مرضی پوری کر، پھر موت کے بعد تیری مرضی میں پوری کروں گا، تیری خواہش میں پوری کروں گا جنت کے اندر، جو تو یہاں پوری نہیں کر پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں اس بات کو کہ جب دنیا میں آنا اور جانا ہمارے بس میں نہیں ہے، تو بے شک ایک ہمارا مالک ہے جس نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، پریکچھا کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، اسے زندگی کا ایک سمے دیتا ہے، زندگی کا سمے کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، پھر اس کے اندر اچھائی برائی کی رچنا اللہ تعالیٰ اپنی بناتا ہے، اپنی اچھائی میں سکون رکھتا ہے اس کے اندر، برائی میں بے چینی گھبراہٹ، جنت کے شوق، جہنم کے خوف، پھر اس کا امتحان لیتا ہے اور اس کے سامنے دونوں راستے کھول دیتا ہے۔ ویسے ہر چیز پر، انسان کے روئیں روئیں پر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، لیکن انسان کو ایک چھوٹ دے دی ہے، دونوں راستے اس کے سامنے کر دیے ہیں۔ اگر تو اچھائی کی راہ پہ چلنا چاہے گا تو میں تیرے لیے اچھائی کے راستے بھی کھولتا چلا جاؤں گا، اچھائی کے خیال بھی تیرے من میں آتے چلے جائیں گے۔ اگر تو برائی پہ چلنا چاہے گا تو برائی کے راستے بھی تیرے لیے کھولتا چلا جاؤں گا، برائی کی راہیں بھی تیرے من میں کھلتی چلی جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ جیسے انسان چلنا چاہے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس پہ راستہ کھول دے گا، کیونکہ امتحان میں چھوٹ دی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کرتا ہے، اگر وہ دنیا میں اللہ کی کھوج کر کے اپنی رچنا کے تحت جو انسان کے اندر اللہ نے رچنا بنائی ہے اپنی، اس رچنا کے تحت اللہ کے حکموں کو دنیا میں پہچان کر، ہر زمانے میں اللہ کے حکم دنیا میں رہتے ہیں، تو اس رچنا کے تحت اللہ کے حکموں کو پہچان کر اچھے کرم کر کے اللہ کو راضی کر کے مر کے اگر جاتا ہے تو وہ اللہ کا انعام جنت کو پاتا ہے، ہمیشہ کا جیون، اس دنیا کے جیون کے بدلے میں یہ نقلی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کا جیون پاتا ہے۔ اگر یہ دنیا کے اندر زندگی کے 3 مرحلوں میں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، اگر اس کا دھیان دنیا کے دھوکے پہ لگا رہا، سچائی سے اندھا رہا، دائیں بائیں سے لوگ مرتے رہے، اس نے اپنی موت پہ غور نہ کیا، اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے اس پر کوئی غور نہ کیا کہ اس کو حساب سے چلانے والا کوئی ہے، اور دنیا کے دھوکے میں لگا رہا یہاں تک کہ موت آ گئی، بچپن بھی برباد ہو گیا، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، موت کا وقت آ گیا، اور اس نے دھرتی پر فساد پھیلایا، ظلم جاستی کی، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، موت کے بعد کچھ نہ سمجھا کہ موت کے بعد میرا ایک مالک ہے جو مجھ سے حساب لے گا، تو پھر یہ نرک کی آگ میں جائے گا، اللہ اس کو سزا دے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں بھائی کہ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہمارا ایک مالک ہے جس نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، پہلے ہم دنیا میں نہیں تھے، اچانک سے ہمیں بھیج دیا ہے، تو ہم غور کریں کہ ہمیں کس لیے بھیجا ہے، اور ہمیں ہوش و حواس بھی نہ ہوگا، اور ہمیں یہاں سے اٹھا لیا جائے گا، موت دے کر یہاں سے بلا لیا جائے گا، جیسے کہ ہم اوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی جا رہے ہیں دنیا سے مر کے، تو اسی طرح سے ہمیں بھی یہاں سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے، فیصلے کا جہان نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بنا انصاف کے، بنا فیصلے کے دنیا سے مر کر جا رہے ہیں، دنیا میں ان کا انصاف فیصلہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا ایک بازار ہے جو اللہ نے سجا رکھا ہے، اور ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اپنی رچنا بنا کر کے کہ جنت خرید کے یا جہنم خرید کے جو کرم کر کے آئے گا وہی بدلہ میرے پاس پائے گا۔
अच्छाई का अंजाम मौत के बाद जन्नत है और बुराई का अंजाम जहन्नुम है। हर किसी को एक चाबी दी गई है जिससे स्वर्ग के द्वार भी खुलते हैं, जन्नत के दरवाजे भी खुलते हैं और नरक के द्वार भी खुलते हैं, नरक के दरवाजे भी खुलते हैं, जहन्नुम के दरवाजे भी खुलते हैं। और उस चाबी का नाम है दिल की चाबी। हर इंसान को ज़िंदगी का एक समय मिला है, तो ज़िंदगी के समय याद रखें कि इंसान आँखों से अंधा नहीं होता, दिल से अंधा होता है। आँख रखकर सच्ची बात को नहीं देखता, कान रखकर सच्ची बात को नहीं सुनता, दिल रखकर सच्ची बात को नहीं मानता है, ज़बान रखकर सच्ची बात को नहीं बोलता। तो इंसान असल में दिल से अंधा होता है कि वो दिल के अंदर गफलत और धोखा और बुराई की परत छा जाती है, इसलिए इंसान सच्चाई से अंधा हो जाता है। दाएं बाएं से लोग मरते रहते हैं, उसे कोई होश नहीं होता। तो इसी तरीके से हर इंसान को ज़िंदगी का एक समय मिला है अल्लाह की तरफ से। तो ज़िंदगी का ज़िंदगी का ये समय अगर दुनिया के धोखे में लगकर अपने मालिक अल्लाह को ना पहचान कर, जीवन का मकसद ना जाना और समय बर्बाद करके मर गया, तो इस चाबी से नरक के द्वार खुलेंगे, यानी कि नरक में पटक दिया जाएगा और अगर जहन्नुम में पटक दिया जाएगा। अगर अल्लाह को पहचान कर जीवन का मकसद पूरा किया तो स्वर्ग का द्वार खुलेगा, अल्लाह ताला स्वर्ग में दाखिल कर देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। अब चुनाव आपका है, आप क्या चुनते हैं। ज़िंदगी तो ख़त्म होने की तरफ जा रही है, इसलिए वक्त को बर्बाद ना करें। वफ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, अल्लाह को राज़ी करने की तरफ, जो तुम्हारा असली मालिक है, जिसने तुम्हारे जीवन की शुरुआत कराई है और जो अनकरीब तुम्हें मौत देने वाला है। दौड़ो अल्लाह की तरफ। इस धरती पर इंसानी चेहरे तो बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन असल में वही इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना बना लिया है, जिसने उसे जीवन दिया है। असल में वही इंसान है, वरना वो जो अल्लाह को नहीं पहचानता, अल्लाह के हुक्मों को नहीं जानता, वो एक जानवर से भी बदतर है और धरती पर चलता फिरता हो एक मुर्दा है जो सच्चाई से अंधा है। जो सच्चाई के होश में है वही ज़िंदा है। तो जो इंसान मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा है और अपने अंदर जन्नत की ख्वाहिशें जो अल्लाह ने रखी हैं इंसान के अंदर, उन ख्वाहिशों को दुनिया में पूरी करने की कोशिश मेहनत में लगा हुआ है। जो इंसान फल की इच्छा दुनिया के लिए कर्म करते हैं, फल की इच्छा में कि मेरे पास बेहतरीन कोठी हो, बिल्डिंग हो, बंगला हो, सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी का मकसद यही बना लेते हैं और असल मकसद से हट जाते हैं। असल मकसद क्या है? अल्लाह को राज़ी करके मरना जीवन का मकसद है। अल्लाह को राज़ी कर लेगा तो सारी कायनात अल्लाह की है, इसमें सारी नेमतें अल्लाह की है। ये तो नकली ज़िंदगी है। फिर अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं जन्नत की, वो हमेशा की नेमतें हैं। वो असली जीवन फिर इंशाअल्लाह पाएगा अगर अल्लाह को राज़ी करके जाएगा। तो जो इंसान फल की इच्छा में जन्नत की ख्वाहिश यहाँ पूरी करने के लिए कर्म करते हैं, वो सुख दुख के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और जीवन के मकसद से भटक जाते हैं बुरी तरह। फिर उन्हें कोई होश नहीं होता कि मेरा जीवन मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, मर के मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे जीवन का मकसद क्या है। वो जो है अंधे बन जाते हैं और अंधकार में जीते हैं और जीवन को बर्बाद करके मर जाते हैं और हमेशा के लिए नरक का ईंधन, जहन्नुम का ईंधन बन जाते हैं। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में हम गौर करें, इस दुनिया की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। ये दुखों का घर है, तकलीफ़ों का घर है, बीमारियों का घर है, मुसीबतों का घर है, ख़तरों का घर है, मौत का घर है। इस दुनिया में ज़्यादातर खबर तुम ख़त्म की सुनते हो। क्या तुम गौर नहीं करते कि फ़लाँ ख़त्म हो गया, फ़लाँ ख़त्म हो गया, फ़लाँ मर गया, फ़लाँ मर गया, फ़लाँ का इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह में जाना, यानी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना, आलम बरज़ख, मुर्दों की दुनिया में जाना। अब जैसे यहाँ कर्म करे हैं अल्लाह के यहाँ, फिर वैसा ही उस इंसान के साथ बर्तावा होगा। तो इसलिए याद रखें, इस दुनिया में ज़्यादातर खबर यानी जो है ज़्यादातर खबर तुम ख़त्म होने की लोगों की सुनते हो। वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। इसलिए दुनिया मरने मिटने का जहान है। यहाँ सब ख़त्म होने के लिए आते हैं। यहाँ दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आता है। तो ऐ इंसान, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी,
کیا آپ کے من میں نہ چاہتے ہوئے بھی اశ్లీل وچار آتے ہیں، یعنی برے وچار آتے ہیں، گندے خیال آتے ہیں؟ اب سامنے والا انسان چاہے مرد ہو یا عورت جو بھی ہو سکتا ہے، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھیتر کیسے اتریں اور کیسے ان وچاروں کو سمجھیں؟ تو اس کو جاننے کے لیے اپنا تعلق آپ اللہ سے بنائیں، اللہ کو اپنا رہبر بنائیں، راہ دکھانے والا بنائیں، سچی راہ دکھانے والا بنائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک کسوٹی پردان کر دے گا۔ کسوٹی کا مطلب سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ دے گا، اچھائی اور برائی کو جاننے کی سمجھ دے گا، پھر آپ کو راہ دکھائے گا۔ تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کی برائی سے اور دنیا کے دھوکے سے محروم بچا لے گا۔ تو جیسا آپ سوچتے ہیں ویسے ہی بنتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ دنیا کے دھوکے کو دیکھتے ہیں، پھر دھوکے کی ایکٹنگ دکھاتے ہیں، ویسے ہی بنتے ہیں۔ تو سوچیں، اصل چیز اس پہ نگاہ ماریں، سوچیں کہ یہ دنیا دھوکا ہے اور مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ کوئی جاتا ہے یہاں سے، کوئی آتا ہے یہاں، کتنے جا رہے ہیں مر کے اور کتنے آ رہے ہیں پیدا ہو کر، کتنوں کے امتحان پورے ہو گئے، ان کی پریکشا پوری ہو گئی، اور کتنے آ رہے ہیں پریکشا امتحان دینے کے لیے دنیا میں۔ کوئی جاتا ہے یہاں سے، کوئی آتا ہے یہاں، اور ایک دکھاوا، ایک تماشا، ایک میلہ ہے یہاں، جس کو تاکا موت نے پھر وہ بچتا ہے کہاں، اور کوئی آگے اور کوئی پیچھے، سب کو جانا ہے وہاں اللہ کے پاس۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں، یہ دنیا دھوکا ہے۔ سچائی پر نگاہ ماریں اس سے پہلے کہ جیون کا ختم ہونے کا سمے آ جائے۔ سانس ٹوٹتے ہی سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، باپ ماں بہن بیوی بچے چھوٹ جائیں گے۔ یہ ماں باپ بھائی بہن بیوی اولاد بیوی بچے، یہ رشتے ناتے شریر سے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ رشتے ناتے کیسے ہیں؟ شریر سے، بدن سے۔ جب شریر ہی ناسوان ہے، شریر کا ناس ہونا ہے، شریر کو مرنا ہے، مٹنا ہے۔ جب شریر ناسوان ہے تو یہ رشتے بھی ناسوان ہیں۔ جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ رشتے ناتے شریر کے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور شریر کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنا اپنے جیون کا مقصد بنائیں، اور دنیا کی کسی چیز میں دل نہ اٹکائیں۔ اور یہ رشتے ناتے کا جو حقوق العباد، حقوق اللہ، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دیں، اور جو بندوں کا حق ہے وہ بندوں کو دیں، جس طرح سے اللہ نے قرآن میں فرمایا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے لوگوں کو بتایا، اس طرح سے دیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کو بھول کر دنیا کے پیچھے لگ جائیں، رشتے ناتوں کے پیچھے لگ جائیں، اللہ کی طرف سے اندھے ہو جائیں، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ رشتے ناتوں، اس لیے نہ رشتوں سے محبت زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ جتنے بھی رشتے ہیں ان سے زیادہ زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے۔ رشتوں کا ٹوٹنے کا زیادہ رشتوں کا ٹوٹنے کا سوگ کرنا چاہیے، زیادہ غم اٹھانا چاہیے، زیادہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں سب جو ہیں فانی ہیں، سب مرنے مٹنے والے ہیں، اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ تو اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ کی دوستی ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ سب رشتے ناتوں کی محبت موہ کو اتپن کرتے ہیں، دنیا کی حرص و ہوس کو بڑھاتے ہیں، اللہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ تو محبت صرف اللہ سے کریں، دنیا میں کسی بھی چیز سے دل نہ اٹکائیں۔ موہ ان رشتوں کو اتنی زور سے پکڑ لیتا ہے، حرص و ہوس، لالچ، رشتوں کی محبت، اللہ سے اندھا ہو جانا، موہ ان رشتوں کو اتنی زور سے پکڑ لیتا ہے جیسے ایک دھوبی، کپڑے دھونے والا دھوبی ندی میں ڈوبتے ہوئے بھی دھن کی گٹھری کو نہیں چھوڑتا، اور آخر میں اسی گٹھری کے بوجھ سے خود بھی ڈوب جاتا ہے۔ انسان اولاد کی محبت، مال کی محبت انسان کو اللہ سے اندھا کر دیتی ہے، اور پھر جیون کے مقصد سے ہٹا کر انسان بھٹک کر مر جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل میں اللہ کی محبت بساؤ، دنیا کی چیزوں میں دل نہ اٹکاؤ۔ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر اپنی طرف لوٹائے، ہم پہلے لوٹ جائیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر ہم سے دنیا چھڑوا دے،
ہم پہلے ہی چھوڑ دیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں کہیں، نہیں، دنیا کی محبت دل سے نکال دیں ہیں، اور اللہ کی طرف جانا ہے لوٹ کے، پہلے ہی لوٹ جائیں۔ اس بات پر دھیان دو، ہاں، کیونکہ زندگی ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، تو ہم چاہیے کہ ہم غور کریں کہ تمہارا شریر ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اپنے سچے مالک کی طرف دھیان لگاؤ، جیون کے مقصد کو پورا کرنے میں لگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، وقت کو برباد نہ کرو۔ اور جو بھی ہمارے بھائی اسلام کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سچائی کو بتا رہے ہیں، میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، ان پر ترس کھاؤ، انہیں سمجھاؤ، یہ عقل سے بیمار ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور یہ ظلم جاستی میں لگے ہوئے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا اندر کا من کا خیال یہ ہے کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اصل میں یہ دھوکے میں ہیں۔ ظلم کرنے سے ان کو ہوش نہیں ہے کہ ظلم کرنے سے، اللہ کا انکار کرنے سے، موت کے بعد کی زندگی نہ ماننے سے ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے یہ لوگ سچائی سے اندھے ہیں، ان پر ترس کھاؤ اور انہیں سمجھاؤ۔ جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں وہ بیمار ہیں، تو یاد رکھیں ہمیں بیماری سے لڑنا ہے، بیمار سے نہیں، اور دھرم کا بھید بھاؤ نہ کریں۔ انسانیت کے طور پر اس سچے اسلام کی تعلیمات ان کو بتائیں۔ ان کی عقل کو شیطان نے بیمار کر دیا ہے، ہمیں انہیں شیطان کے پنجے سے چھڑانا ہے، یہ ہماری محنت ہے۔ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لانا ہے، سچائی کے ہوش میں لانا ہے، دنیا کے دھوکے سے ہٹانا ہے، یہ ہمارے جیون کا مقصد ہے، اور خود بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ تو موت ہر نشے کو توڑ دیتی ہے، یاد رکھیں، اگر موت سے پہلے دنیا کا نشہ ختم ہو گیا، دنیا کا دھوکہ ہٹ گیا تو بڑا کامیاب ہے۔ اگر موت پر نشہ دور ہوا تو پھر ہمیشہ کی بربادی ہے۔ موت کے بعد برا انسان بڑا پچھتائے گا، ظالم انسان بڑا پچھتائے گا، اللہ کا انکار کرنے والا بڑا پچھتائے گا موت کے بعد کہ اے کاش میں اپنے آپ کو مٹی سمجھتا، خاک سمجھتا، اور میں اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جو اللہ کی رچنا ہے بنائی ہوئی، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اگر اللہ کی کھوج کرتا تو ایمان والا ہوتا ہے، وہاں پر بڑا پچھتائے گا انسان، اور ہمیشہ کا جنت کا انعام، جنت کی نعمتوں کا جیون میں پاتا، اور جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بچ جاتا۔ مگر میں بدبخت اس گارے مٹی کی دنیا ہی میں جیون کا وقت برباد کر آیا اور ہمیشہ کی بربادی خرید لایا۔ تو اس لیے بھائی، اس سے پہلے کہ موت کے بعد ہوش آئے، پہلے ہی ہوش آ جائے تو بڑا اچھا ہے۔ تو جتنے بھی بھائی آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے خوشامد کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف دھیان لگائیں اور ہمارا چینل لگاتار دیکھتے رہیں، اور چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی سچائی سمجھ میں آئے، اور پوری ویڈیو دیکھیں بھائی، اور جتنا ہو سکے سچائی کو پھیلائیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھائی چینل کو اپنے موبائل میں سیو کر لیں تاکہ پھر آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، اور جب بھی ہم نئی ویڈیو بھیجیں، ایسی اچھی باتیں بھیجیں، وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ چینل کو سیو کرنے کے لیے آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی دبا دیں، تو انشاءاللہ چینل سیو ہو جائے گا۔